फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नतु रसूलिहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इस आयत शरीफ़ा में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन और शरीयत के सिलसिले में जो इनायत फ़रमाएँ, जो बयान फ़रमाएँ और जिनको अख़्ज़ करने का हुक्म सादिर फ़रमाएँ, उनको अख़्ज़ करो, उनको कबूल करो, उन पर अमल पैरा हुओ। और जिन चीज़ों से रोक दें और ये फ़रमाएँ कि ये मत करो, या ये है कि उसमें किसी के साथ तशबीह दें, जैसे शिर्क के साथ या कुफ्र के साथ या जहालत के साथ, जैसे इरशाद फरमाएं कि ऐसा करना शिर्क है या ऐसा करना कुफ्र है या ये जहालत की चीज़ है, ये जहालत के रसूमात में से एक रस्म है, तो उनसे रुक जाओ। मा नहाकुम वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सारी चीज़ों का पैगाम दे दिया है और बतला दिया है कि जो भी चीज़ जिसका सबूत कुरान और हदीस से या उससे अख़्ज़ किए हुए मसाइल से नहीं है, वो सब ज़लालत हैं, वो सब गुमराही में ले जाने वाली चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो है शिर्क। शिर्क की दो किस्में हैं, एक है शिर्क जली और एक है शिर्क ख़फ़ी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत के बाद लोग शिर्क जली में ज़्यादातर मुब्तला थे और शिर्क ख़फ़ी में कम। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्दा पोशी के बाद, आपकी दुनिया से रहलत फरमा जाने के बाद शिर्क जली में लोग कम मुब्तला हैं, लेकिन शिर्क ख़फ़ी में ज़्यादातर इब्तिला है और ज़्यादा मुब्तला हैं। मसलन चाँद गहन है, जिसको अरबी में खुसूफ़ कहते हैं, और कभी कभी कुसूफ़ के लफ्ज़ का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है तबादले के तौर पर। ज़्यादातर इस्तेमाल खुसूफ़ का है कि चाँद गहन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ये वाक़े हुआ है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से आपने ख़िताब फरमाया और आप मुखातिब होकर आपने ये इरशाद फरमाया कि ये चाँद हो या सूरज हो, ये दोनों अल्लाह ताला की मखलूक हैं। अल्लाह ताला ने उनको इस अज़ाब में, यानी जैसे परछाई आ जाती है, साया आ जाता है, ये अल्लाह ताला का एक अज़ाब है जो उन पर दिया जाता है। मगर ये अज़ाब इसलिए अल्लाह ताला उनको देते हैं ताकि जो परस्तिश करते हैं, जो पूजते हैं, जो इनकी पूजा करते हैं चाँद की या सूरज की, वो इससे इबरत लें और सबक पकड़ें। वो ये सोचें कि हम इनको की इबादत करते हैं, इनको बड़ा मानते हैं, या नऊज़ बिल्लाह इनको खुदा मानते हैं या बड़ी ताकत वाला समझते हैं, ये भी अल्लाह के अज़ाब में और अल्लाह की गिरफ्त में आ जाने वाले हैं। तो जो अल्लाह के अज़ाब में या अल्लाह के गिरफ्त में आ जाने वाले हों, वो इस लायक नहीं है कि उनकी परस्तिश की जाए और उनको बड़ा माना जाए और उनकी इबादत की जाए,
یا یہ ہے کہ ان کو کوئی ایسا طاقتور سمجھا جائے کہ وہ بہت ہی طاقتور ہے اور طاقتور کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ اس کو شریک بنا لیا جائے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، جب تم یہ واقعہ دیکھو اور تمہارے زمانے میں اور امت کے لیے بھی آپ نے یہ پیغام دیا، صحابہ کرام کے آڑ میں صحابہ کو آپ نے خطاب کیا کہ جب یہ واقعہ رونما ہو تو تم اللہ کو یاد کرو۔ اول یہ ہے کہ اس سے سبق سیکھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، جیسے اور مخلوقات ہیں ویسے ہی یہ اللہ کی ایک مخلوق ہیں۔ دنیا میں جو بھی ما سوی اللہ ہیں، جو اللہ کے علاوہ ہیں، وہ مخلوق ہیں، وہ کبھی خالق یا خالق کے ہمسر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو تم جب یہ واقعہ دیکھو، تمہارے زمانے میں گہن ہو، چاند ہو یا سورج گہن ہو، تو تم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ کی یاد میں لگو، اور اللہ کی یاد میں لگنے کا سب سے بہتر طریقہ، جس طریقے سے بہتر کوئی نہیں ہے، وہ نماز ہے۔ اس لیے تم نماز ادا کرو۔ کسوف کی نماز اگر ہے، یعنی سورج گہن کی اگر نماز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھنے کی ترغیب دی، اگرچہ علماء امت نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ اس نماز کی کیفیت کیا ہو۔ بہرکیف نماز کی ترغیب ہے۔ اور خسوف کی نماز چونکہ چاند گہن رات ہی کو واقع ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں رہ کر، اپنے اپنے گھروں میں رہ کر اللہ کو یاد کرنے کی ترغیب دی، اور یہ بتایا کہ اس میں تم نماز پڑھو اور تمہارے ذہن میں، تمہارے دلوں میں یہ چیز سمانی چاہیے، سما جانی چاہیے۔ ہر وقت یہ سوچو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کی گرفت میں اور عذاب میں آ جاتی ہے، تو ہم کو اس سے سبق لینا چاہیے۔ بس اتنی ہی چیز شریعت میں ہے۔ اس کے علاوہ کہ چاند گہن کے وقت میں کوئی چیز نہ کھائی جائے، نہ پی جائے، یا اتنے وقت سے لے کر کے اتنے وقت تک نہ کھائی جائے، نہ پی جائے، اور فلاں محدود چیز یا معین چیز نہ کھائی جائے، یا اگر کوئی حاملہ ہے تو وہ طرح طرح کی اس کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے کہ تم کو جو ہے سینا نہیں چاہیے یا فلاں چیز کھانا نہیں چاہیے، یہ سب بے توک ہے۔ اور یہی ہے شرک خفی۔ جب آدمی کے ایمان میں کوئی گڑبڑی پیدا ہوتی ہے تو کسی بھی طرف سے شیطان آ کر کے اس کو اکساتا ہے، اور سب سے بڑی چیز جو اس کے ذہن میں شیطان یہ ڈالتا ہے کہ دیکھو ہمارے آباء و اجداد ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں کہ سورج گہن ہو یا چاند گہن ہو، اس وقت میں وہ نہیں کھاتے تھے یا نہیں پیتے تھے، یا یہ کام کیا کرتے تھے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔ یہ سب سے بڑی دلیل وہ پیش کرتا ہے، اور لوگ اسی کو آج مانتے جا رہے ہیں۔ یہ حالانکہ اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، شریعت میں صرف اللہ کو یاد کرنے کا ہے، آدمی جو چاہے جو کھائے جو پیے۔ البتہ سائنسی لحاظ سے اگر یہ اس کو بتا دیا جائے کہ یہ چیز کھانے سے، چونکہ اس میں سورج کی ٹکیا، اس کی روشنی، یا چاند کی ٹکیا یا اس کی روشنی، اس کے سلسلے میں یہ چیز مضر ہے، تب بھی وہاں عوام کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو خواص ہیں وہ اس کا خیال کر سکتے ہیں، مگر وہ عوام کو نہیں بتائیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عوام کا ایمان اور ان کا اعتقاد، ان کا عقیدہ بہت ہی نازک ہوا کرتا ہے۔ جیسے میں مثال کے طور پر یہ عرض کر رہا ہوں، یوم الشک میں عوام کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس میں روزہ رکھیں، لیکن خواص کے لیے جائز ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خواص اپنے دل کو، اپنے ایمان کو یا اپنے قلب کو مضبوط بنا لیتے ہیں، اور ان کو یہ چیز ہے، حاصل ہے کہ وہ ڈاواڈول نہ کریں گے، وہ نفلی روزہ رکھیں گے، ذرا سا بھی توجہ رمضان کی طرف نہیں جائے گی۔ تو اس میں پختگی چاہیے، اور یہ پختگی عام طور پر عوام کو حاصل نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اگر کوئی سائنس کا خیال کر کے فلاں چیز نہیں کھاتا ہے تو اس کو بالکل پختگی کے ساتھ لینا چاہیے کہ میرا رکنا دین اور شریعت کے لحاظ سے نہیں ہے، اسباب کو اپنانے کے لحاظ سے ہے کہ میں اس سے رک رہا ہوں، میرا ایمان مضبوط ہے، میں اس لیے نہیں رک رہا ہوں کہ اس کو کھا لینے سے، جیسے
مشہور ہے کہ فلاں چیز کھا لینے سے فلاں بیماری آ جائے گی، تو میرا یہ ایمان نہیں ہے، مگر پھر بھی اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے میں رک رہا ہوں۔ تو یہ چیز صرف خواص کے اندر ہو سکتی ہے، عوام میں یہ چیز نہیں۔ عوام جہاں بھی اس کو اپنائیں گے ان کا فوراً رجحان جو ہے چلا جائے گا کہ اسی کی وجہ سے یا میرے کھانے کی وجہ سے یا میرے فلاں عمل کی وجہ سے یہ چیز اگر خدا نخواستہ وہ مبتلا ہو گیا تو فوراً وہ جو ہے اس کو اس طرف موڑ کے لے آئے گا کہ اگر میں اس سے رک جاتا تو یہ نہ ہوتا۔ اسی لیے شریعت میں صرف اتنا ہی ثبوت ہے کہ یہ اللہ کی مخلوقات میں سے بڑی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو گرفت میں لے کر کے عوام کو اور خصوصاً ان کی پوجا کرنے والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی گرفت میں سب کو لے سکتے ہیں، ما سوی اللہ سب میرے مخلوق ہیں، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، خالق ہم ہیں۔ باقی ساری چیزیں انسان کا اپنا بنایا ہوا ہے، انسان کا اپنا ڈھونگ ہے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔